बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूँ मिरोबाब ज़ैन। नाज़रीन, आज हम बहैसियत कौम यौम तकबीर मना रहे हैं। 28 मई वो तारीख़ी दिन जब पाकिस्तान नाकाबिल तस्ख़ीर और एटमी क़ुव्वत बना, और इस दिन की याद में हम हर साल यौम तकबीर मनाया करते हैं। यौम तकबीर पाकिस्तानी और पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए फ़ख्र का दिन है, जिसने ख़ित्ते में ताकत का तवाज़ुन बरकरार रखते हुए इस्तेहकाम पैदा किया है। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा था कि हम घास खा लेंगे लेकिन एटमी क़ुव्वत बनकर रहेंगे, और फिर ऐसा हुआ। दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान ने हर किस्म के दबाव का सामना करते हुए 25 साल पहले 28 मई 1998 को एटमी धमाके किए और पूरी दुनिया की 7वीं नाकाबिल तस्ख़ीर एटमी क़ुव्वत बना। आज का दिन हमें क्या पैगाम देता है कि तमाम तर इख्तिलाफ़ात पर से पुश डालकर पाकिस्तान की तरक्की के लिए हम वैसे ही मिलकर काम करें जैसा कि हमने माजी में भी किया, और एटमी क़ुव्वत बनने जैसा जज्बा मुआशी क़ुव्वत बनने के लिए भी हमें कर दिखाना होगा। जिस तरह से हम इस जज्बे के साथ मिलकर काम कर एक एटमी क़ुव्वत बन सकते हैं, तो इसी तरह से इख्तिलाफ़ात को भुलाकर साथ मिलकर चलकर पाकिस्तान को तरक्की की राहों पर एक बार फिर से डाल भी सकते हैं। इसी पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। साद रसूल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अदील वड़ाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हसन रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साद रसूल साहब, प्रोग्राम का आगाज़ आपसे करेंगे। आप समझते हैं कि एटमी धमाकों के बाद पाकिस्तान का दिफा मजबूत और मज़ीद मौसर हुआ? देखिए, इसके अंदर कोई दो राय नहीं। मैं उस जनरेशन से हूँ, मेरा ताल्लुक़ है कि मुझे अपने हाई स्कूल में ओ लेवल्स के अंदर का पीरियड याद है जब पाकिस्तान के एटमी धमाके हुए। वो वक्त, वो हफ्ता, उन दिनों भारत के एटमी धमाकों के बाद उनके वज़ीर आज़म वाजपेयी साहब की जो तकरीरें थीं, जिस तरह का पाकिस्तान के अंदर एक अजीब सी फ़िज़ा थी जिसमें ना किसी से बात करने का दिल करता था, ना किसी की तरफ देखने का दिल करता था, ना कोई मौसर काम करने का दिल करता था। और फिर आज के दिन, उस साल जिस दिन एटमी धमाके पाकिस्तान ने किए और अपने दिफा को नाकाबिल तस्ख़ीर बनाया, उस दिन की फीलिंग भी याद है। उस शाम की, अगले दिन की इंडिया की या 2 दिन बाद की इंडियन प्राइम मिनिस्टर की तकरीर कि हम पाकिस्तान से बैठ के मुज़ाकरात करना चाहते हैं, जो हफ़्ता पहले तक इस तरह की बातें कर रहे थे कि हम देख लेंगे, ये कर लेंगे। ये तो भारत के हद तक उस दिन का मुझे इवेंट याद है। लेकिन उसके बाद अगर आप देखें, जो पाकिस्तान के अंदर इस खित्ते में पिछले 20 साल के अंदर एक जंग चलती रही, 2001 का सितंबर 2001 में के हादसे के बाद शुरू हुई और दिसंबर ऑनवर्ड्स अभी तक वो जंग मुख्तलिफ जगहों पे उसका कोई ना कोई शरारा, अभी भी हम वॉर ऑन टेरर लड़ रहे हैं। अफ़गानिस्तान में पूरी तरह अमन नहीं आ सका। इस सारे पीरियड के अंदर दुनिया की तमाम पावर्स ने कोशिश कर ली कि पाकिस्तान के अंदर भी डिस्टेबलाइजेशन हो, कोई इन्वेजन हो जाए, कोई और तरीका हो। आपको दिसंबर 2001 के वाक़यात याद होंगे जब इंडियन पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था, उसके बाद जब आर्मी बिल्डअप हुआ। ये हमारी न्यूक्लियर एबिलिटी है और प्रोफेशनलिज्म है आर्मी की इन जनरल, लेकिन इन पर्टिकुलर हमारी न्यूक्लियर एबिलिटी है। आज के दिन की ये खसूसियत है कि इतनी बड़ी 20 साल की दुनिया भर की जंग, जो हमारे एक नहीं बल्कि 2-3 बॉर्डर्स पे इफेक्टिवली लड़ी गई, उसके बावजूद पाकिस्तान की सरहदों को, पाकिस्तान के दिफा को नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि 28 मई के वाक़यात इस बात की ज़मानत देते हैं। ठीक है अदील वड़ाई साहब, आपके जानिब आते हैं। आज के दिन की मुनासिबत से आप क्या समझते हैं, ये पैगाम जाना चाहिए सियासतदानों को कि जिस तरह से माजी में पाकिस्तान ने मिलकर बहैसियत कौम भी तमाम तर मुश्किलात का सामना भी किया, लेकिन दुनिया को एक एटमी क़ुव्वत बनकर दिखाया, उन्हें बनकर दिखाया जो इस राह में हर मुश्किल, हर हर्डल क्रिएट करना चाहते थे वो करते रहे, लेकिन हमने जो करना था हमने कर दिखाया। हमें उसी अज़्म और उसी पुख्ता इरादे और उसी जज्बे की आज एक बार फिर ज़रूरत है। बिल्कुल उसी तरह ज़रूरत है। और आप ये देखें कि इस एटमी प्रोग्राम के आगाज़ और इसकी तकमील में एक सबक है। एक जमात ने शुरू किया, भुट्टो साहब ने शुरू किया, उन्होंने नारा भी लगाया हम घास खा लेंगे,
لیکن ہم ایٹمی طاقت بنیں گے. اور پاکستانی قوم نے اپنا پیٹ کاٹ کے, پاکستانی انجینئرز نے اپنی قابلیت سے, پاکستان کی سیاسی قیادت نے عالمی دباؤ کو برداشت کرتے ہوئے, اور پاکستان کے اداروں نے پھر اس کی حفاظت کرتے ہوئے ایک اتنا بڑا اسٹریٹجک ایسٹ ہمیں پھر اس کے بعد ملا, جو کہ نہ صرف پاکستان کو, جس نے اس کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا, بلکہ یہ خطے میں استحکام کا ضامن ہے. اور یہ جو ایک امبیلنس ہے, کنونشنل امبیلنس ہے, اس کے ہوتے ہوئے اس خطے میں تو استحکام ہو ہی نہیں سکتا تھا, اور یہ صرف اسی وجہ سے ہے. تو اس وقت بھی موجودہ صورتحال میں پاکستان کو دیکھیں, ایک جماعت جس نے یہ شروع کیا پاکستان پیپلز پارٹی نے, اور تکمیل جو پایا تکمیل کو پہنچا وہ نواز شریف صاحب کے دور میں پہنچا. لیکن اسی طرح کیوں یہ پاکستان کا معاملہ تھا, یہ کریڈٹ لینا اور بلیم گیم والا معاملہ نہیں تھا, اور یہ ایک اس کو ہم نے قومی سلامتی کا معاملہ تھا, اور اس میں ہم نے قوم بن کے ثابت کیا, اور ہم دنیا کی 7ویں بڑی جو طاقت جو ہیں وہ بنے, ایٹمی طاقت بنے. تو اسی طرح موجودہ صورتحال میں وہ بھی ایک قومی سلامتی کا معاملہ ہے, وہ ہے نیشنل سیکیورٹی کا سب سے اہم جزو ہے, وہ معیشت ہے. مثال کے طور پہ اس وقت ہمیں جتنے ایکسٹرنل پریشرز ہیں, ہمارے انٹرنل جو سچویشن ہے, ہمارا آپس میں اتفاق نہیں ہے, نفرت انگیز ماحول ہے, ملک ایک کرائسس میں ہے, اس میں بھی بالکل اسی طرح تمام جماعتوں کو اکٹھا بیٹھ کر اتفاق رائے سے اس وقت کا آج کا جو ایٹم بم ہے وہ معیشت ہے, اور ہمیں اس نئے بڑے چیلنج سے, معاشی چیلنج سے, معاشی بم سے, اس سے نمٹنے کے لیے ہمیں اکٹھا ہونا ہوگا, اور ہمیں اتفاق رائے سے پالیسیاں بنانی ہوگی. مثال کے طور پہ اگر اس وقت IMF کا پروگرام ناگزیر ہے, لیکن اگر ایک جماعت جو حکومت میں نہیں ہوگی وہ اس پہ سیاست کرے گی, یا جو جماعتیں حکومت میں اور وہ پرانی پر بلیم گیم یہ چلتا رہے گا, تو اس سے کیا ہوگا, الٹیمیٹلی پاکستان کو نقصان ہوگا. تو ہمیں مقبول فیصلوں کی بجائے حقیقت پسندانہ فیصلے کرنے ہوں گے, اور اس کے لیے جب تک تمام لوگ اکٹھے نہیں بیٹھیں گے اس وقت تک یہ نہیں ہوگا. اور اس قومی اتفاق رائے کے لیے ہمیں یہ ایٹمی قوت بننے کا جو سفر ہے اس مثال سے سیکھنا ہوگا. ٹھیک ہے جی, حسن آپ کی جانب آئیں گے. جیسا کہ عدیل وڑائی صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ایٹمی قوت بننے کا جو سفر پاکستان نے طے کیا ہے, اس مثال سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے. جس عزم کے ساتھ ہم ایٹمی قوت بن گئے, اسی عزم اور جذبے کے ساتھ اگر ہم چاہیں تو پاکستان کو ترقی کی نئی راہوں پر ہم ڈال سکتے ہیں. دیکھیں یہ بات بالکل درست کہی اس عدیل وڑائی صاحب نے. آپ دیکھیں نا کہ حکومتیں بدلی, چہرے بدلے, پھر ان کے ساتھ ساتھ نظام بھی بدلا, لیکن جس چیز کا عزم کر لیا تھا کہ ہم نے پاکستان کو جوہری طاقت بنانا ہے, اس کے لیے کسی نے اس معاملے کو روکنے کے لیے کام نہیں کیا, بلکہ لے کے تسلسل کو آگے بڑھایا. ہمیں تو آج خراج تحسین پیش کرنا چاہیے قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو کو, پاک افواج کے عظیم سپوتوں کو, جوانوں کو, اور سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کو, اور ان کے ساتھ ان سیاستدانوں کو, ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, اور پھر دیگر ان کے ساتھ جو سیاستدان انجینئر تھے ان کی پوری ٹیم کو, اور پھر بڑھ کر ملک کی وہ عوام, غیور عوام جنہوں نے پیٹ کاٹ کر جو ہے اس کے لیے اپنی قربانیاں دی, اور ان محافظوں کے ساتھ کھڑے رہے کہ ہم نے یہ ایٹمی طاقت میں بھرپور طریقے سے سپورٹ کیا, اور ہم کامیاب ہوئے. لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ جس طریقے سے ہم یہاں پر کامیاب ہوئے, تو ہم کیوں معاشی طاقت کے لیے ہم نے یہ سفر کا آغاز کیوں نہیں کیا؟ ہم نے کیوں سیاست میں جو ہے وہ مستقل طریقے سے جمہوری انداز سے لے کر آگے چلنے پر کام کیوں نہیں کیا؟ معیشت کا جو حالات ہو چکے ہیں, آپ مجھے یہ بتائیں, دشمن تو ہم سردیں تو ہماری محفوظ ہو گئیں, دشمن کی گولی کا ڈر نہیں, کوئی خوف نہیں, دشمن پاکستان کو میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا. لیکن جو پاکستان کے اندر جو لوگ ہیں وہ تو مجھے لگتا ہے وہ دشمنوں سے زیادہ کردار ادا کرنے لگ پڑے. سیاسی جماعتوں میں انا اور ضد اور تقسیم در تقسیم کی جو سچویشن خراب ہوتی چلی جا رہی ہے, اس کو ہمیں اس چیز سے سبق سیکھنا چاہیے
جب یہ دھماکے ہونے تھے، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو میں بھی جو ہے وہ بالکل چھوٹا تھا، اسکول میں ہم پڑھا کرتے تھے، تو اب اگر ہم تاریخ پڑھیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے بینظیر بھٹو اور نواز شریف کے درمیان کچھ سیاسی حالات بہتر نہیں تھے، اس ٹائم سیاسی کشیدگی عروج پر تھی، لیکن اس کے باوجود اس طرح کے معاملے پر وہ یکجا اکٹھے ہوئے، قوم ان کے ساتھ کھڑی رہی۔ اور اب بھی اگر آپ دیکھیں تو قوم اچھے معاملات میں ملک کی خاطر، ملک کو مضبوط بنانے کی خاطر اپنی افواج کے ساتھ، اداروں کے ساتھ، اچھے کاموں کے ساتھ کھڑی ہے، لیکن ہم اس کو سنجیدگی سے نہیں لیتے، ہمارے سیاستدان سنجیدگی سے نہیں لیتے۔ ہمیں تو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ جب پاکستان میں ہر طرح کی سہولتیں موجود ہیں تو آپ معاشی جو ہے طاقت کی طرف سفر کیوں نہیں شروع کرتے؟ ہمیں معاشی طاقت کو آپ دیکھیں، ہم نے یہ پروجیکٹ شروع کیا، ذوالفقار بھٹو صاحب نے شروع کیا، حکومت تبدیل ہوتی گئی، پروجیکٹ چلتا رہا، کتنے خفیہ انداز سے چلتا رہا کہ کتنی بڑی عالمی طاقتوں کو اندازہ تک نہیں ہوا کہ ہم کس پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں، اور پھر ایک دن کامیاب ہو گئے۔ اللہ کرے اسی طرح ہمارے سیاستدان معاشی طاقت بننے کے لیے بھی کام شروع کریں، اور آج سے ان کو یہ چاہیے کہ آج سے یہ تمام سیاسی جماعتیں پرعزم ہوں، اور قوم ان کے ساتھ کری ہے۔ قوم کو تو آپ نے چھلنی کر دیا، تو قوم کو یہی چھلنی رہا تو پھر ایک دن روح نکل جائے گی۔ ان کو چاہیے آج کے دن اتفاق رائے کو مد نظر رکھتے ہوئے، محبت اور پیغام کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ایک میز پر بیٹھے اور معاشی طاقت پر کام کریں۔ معاشی طاقت ہمیں ملے گی، ہم مضبوطی، اندرونی معاملات مضبوط ہوں گے، تو پھر آپ دیکھیں پاکستان کتنے اچھے طریقے سے جو ہے وہ سر اٹھا کر دنیا میں کہیں پر جو ہے وہ جینے کے قابل ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے حسن، جو آپ نے بات کی نا ایک میز پر بیٹھنے کی، کچھ باتیں مذاکرات کی بھی چل رہی ہیں عمران خان کی طرف سے، پھر دوسری جماعت کیا سوچ رہی ہے، پروگرام میں آگے چل کر ہم نے اس پر بھی بات کرنی ہے، لیکن اس سے پہلے سعد رسول صاحب، جو بات ہو رہی ہے کہ جس طرح سے بڑے کم وقت میں ہم ایک ایٹمی قوت بن گئے تمام تر مشکلات کے باوجود، اسی طرح سے اگر ہم چاہتے تو ہم پاکستان کو ترقی یافتہ ملکوں کی اس صف میں بھی کھڑا کر سکتے تھے۔ حکومتیں تبدیل ہوتی گئیں لیکن ایٹمی قوت بننے کے ارادے میں کوئی خلل نہیں آیا، لیکن یہ حکومتوں کی تبدیلی ہماری معیشت پر کیوں اثر انداز ہوئی؟ کس کی نالائکی اور کس کی نااہلی آپ سمجھتے ہیں اس میں؟ دیکھیے، آج کیونکہ دن تھوڑا سا اس طرح کا ہے کہ ہمیں قومی مفاہمت کے اوپر بات کرنی چاہیے اور اس کو آگے بڑھانے کی بات کرنی چاہیے، تو جو آپ نے میرے سے سوال پوچھا کہ کس کی غفلت ہے یا کس کا قصور ہے، میں اس میں نام لینے سے آج کے دن قاصر ہوں، لیکن یہ ضرور اشارہ ضرور کرتا چلوں کہ پاکستان کو 70 کی دہائی کے اندر جب یہ ارادہ کیا گیا، 60 کی دہائی کے بعد 70 کی دہائی میں ارادہ کیا گیا کہ پاکستان کو ہم ایک ایٹمی قوت ناقابل تسخیر پاکستان کا دفاع بنائیں گے، تو اسی وقت اکنامک بھی کچھ فیصلے کیے گئے، کچھ نیشنلائزیشن کے فیصلے ہوئے جن کو بعد میں اوور ٹرن کیا گیا، کچھ دیگر فیصلے ہوئے۔ وہ فیصلے جنہوں نے امپلیمنٹ کرنے تھے، میں پھر سے کہوں کہ میں آج کے دن کے توسق سے ان کے نام لینے سے قاصر ہوں، لیکن جنہوں نے امپلیمنٹ کرنے تھے، اگر وہ خود امیر ہوتے چلے گئے اور پاکستان غریب ہوتا چلا گیا، آپ نشاندہی کر لیجئے 70 کے بعد 80 کی دہائی سے آنورڈز وہ کون لوگ ہیں جو پہلے سائیکل پہ آتے تھے اب لینڈ کروزر سے کم پہ نہیں آتے؟ وہ کون لوگ ہیں جو پہلے کچھ چھوٹے موٹے کارخانے چلاتے تھے اب باہر ادھر ادھر ان کی دنیا کے اندر ایسی پراپرٹیز ہیں کہ لوگ دیکھ کے انگشت بدندہ رہ جائیں کہ یہ کس طرح کی، یہ کیسے بنے؟ بھئی کشتی کے اندر جو چھید ہے جہاں سے پانی لیک کر رہا ہے، ایک جگہ ہے، ہم نے اپنے دفاع کو ناقابل تسخیر بنا دیا، ہم نے اپنی بہت سی اور چیزوں کو، صرف دفاع کو نہیں، ہمارا انفراسٹرکچر بہت سے ملکوں سے بہتر ہے، روڈ انفراسٹرکچر جو پچھلے 10 دن کے اندر ہم نے، جو پچھلے 10-1 سال کے اندر سی پیک کے اندر ہم نے کریٹ کیا، ہمارا اریگیشن کا پنجاب کا نیٹ ورک جو ہے وہ دنیا کے بہت سارے نیٹ ورک سے بہتر ہے، ہمارے پاس بہت سے وسائل ہیں، ہماری ٹیتھین بیلٹ کے اندر بہت سے وسائل ہیں جن کو ہم نے پروٹیکٹ بھی کیا، آئندہ ڈیولپ بھی کر رہے ہیں۔ تو کیا وجہ ہے کہ معاشی لوگ، جو لوگ ان پالیسیز کے انچارج تھے، ان سے کام کیوں نہیں ہو سکا جبکہ باقی بہت سے لوگوں نے اپنا کام کیا؟ تو آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو اس کشتی میں چھید ہیں،
وہ کون سے لوگ ہیں جو خود جن کے پیٹ بھرتے چلے گئے, جن کے خزانے بھرتے چلے گئے, جن کی گاڑیاں مہنگی سے مہنگی ہوتی چلی گئیں, جس پیریڈ کے اندر پاکستان کو کی اکنامک کنڈیشن خراب ہوئی. میں آج کے دن کے توسق سے نام لینے سے قاصر ہوں, لیکن عدیل وڑائچ صاحب کے دوست ہیں, I'm sure ان کی بات وہ نہیں ٹالیں گے. صحیح. عدیل وڑائچ صاحب, سعد رسول صاحب آپ کا نام لے رہے ہیں تو آپ ہی کی جانب آتے ہیں. بات یہی ہو رہی ہے کہ ایٹمی قوت بننے کا سفر ہم نے بہت اچھے سے طے کیا, اس کو بھرپور اس پر محنت کی, کام کیا, اور اس کا رزلٹ ہمارے سامنے آیا, لیکن ہم معاشی طور پر اتنے مضبوط نہیں ہو سکے جتنا ہمیں مضبوط ہونا چاہیے تھا. اگر یہ دو چیزیں پیرالل چل رہی ہوتیں تو آج ہمارے حالات اور پوری دنیا میں ہمارا مقام کچھ اور ہی ہوتا معاشی اعتبار سے بھی. تو جس کی بھی ذمہ داری تھی پاکستان کو معاشی لحاظ سے ایک اچھے اور ایک سیدھے ٹریک پر لانے کی, اس سے کہاں پر غفلت ہوئی کہ ایک جانب تو ہم نے کامیابی حاصل کر لی لیکن دوسری طرف ہمیں وہ رزلٹ نہیں مل سکا جس کا خمیازہ ہم آج بھی بھگت رہے ہیں. دیکھیں یہ ایگزیکٹلی وہی بات ہے. دیکھیں یہ ہم نے پوری کلیئرٹی کے ساتھ ہم نے اپنی منزل کے حصول کے لیے کئی برس لگانے کے بعد, دہائیاں لگانے کے بعد ہم نے یہ اپنا اسٹریٹجک ایسٹ بنایا اور ہم اس میں کلیئر تھے. ہم نے اپنا جو بہترین ٹیلنٹ ہے, اپنے ملک کے قابل ترین سائنسدان, انجینئرز, ان کی خدمات لیں. ہمارے اداروں نے بھرپور طریقے سے اس سارے پروسیس کا, اس سارے عمل کا, اس کی حفاظت کی. ہمارے سیاستدانوں نے اس پہ یکجہتی کا مظاہرہ کیا, قومی یکجہتی کر کے دکھائی. جو معیشت کا جو معاملہ ہے نا, چونکہ یہ ووٹر سے جڑا ہوتا ہے, یہ ایک عام آدمی سے جڑا ہوتا ہے, تو اس پہ انفارچونیٹلی ہم نے سیاست کی. پھر دوسرا, ہم نے معاشی میدان میں چیزوں کو ایڈ ہاک بنیادوں پر چلایا. ہم نے انرجی پہ فوکس نہیں کیا. ہم نے جب بھی انرجی کا کرائسس آیا ہم فوری طور پر ہم نے وہ آئی پی پیز کی جانب دوڑے. ہم نے یہ لوگ جنہوں نے حکومتیں کی ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی ہے اس میں پاکستان مسلم لیگ نون ہے, سب کو معلوم ہے. یہ ظاہر ہے ان لوگوں نے جنہوں نے حکومتیں کی ہیں یہ کیا کرتے ہیں, یہ کامیابیاں اپنے ذمہ ڈال لیتے ہیں اور ناکامیاں یہ دوسروں کے ذمہ ڈال دیتے ہیں, ایک دوسرے پہ یہ بلیم گیم میں پڑ جاتے ہیں. معیشت کو سیریس نہیں لیا. دیکھیں یہ تمام چیزیں جڑی ہوئی ہیں. مثال کے طور پہ آپ نے انرجی میں کام نہیں کیا. جب آپ نے انرجی میں کام ہی نہیں کیا تو آپ کی انڈسٹری کہاں سے لگے گی؟ وہ ایک کمپیٹیٹیو انوائرمنٹ میں کس طرح آپ چیزیں ایکسپورٹ کریں گے؟ تو ہم نے چیزوں پہ سیاست زیادہ کی ہے. اسی کلیئرٹی کے ساتھ, جس کلیئرٹی کے ساتھ ہم ایٹمی طاقت بنے, اسی قومی یکجہتی کے ساتھ, اسی طرح اپنے ٹیلنٹ کو استعمال کرتے ہوئے, اداروں کی سپورٹ کے ساتھ اگر ہم آگے بڑھیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم انشاءاللہ معاشی میدان میں بھی بہت جلد کامیاب ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. حسن, جو بات سن کے عدیل وڑائچ صاحب کی اور سعد رسول صاحب کی اندازہ ہو رہا ہے وہ یہی ہو رہا ہے کہ ہم نے ایک طرف تو اپنا بھرپور ٹیلنٹ استعمال کیا لیکن دوسری طرف ہم وہی ٹیلنٹ آزمانے سے کترائے اور ہم نے تمام معاملات پر سے سیاست کی, اور سیاست کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ ہماری معاشی حالات آج اس قدر برے ہیں کہ پاکستان کا ہر ایک شہری جو ہے وہ پریشان ہے. دیکھیں حکمرانوں کو تو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ایٹمی طاقت بن گئے تو ہم ایٹمی طاقت بن کے ہم بڑے بڑے دیگر ممالکوں میں, ترقی یافتہ ممالک میں ہم بھیک مانگنے کے لیے جائیں گے. در بدر کی ٹھوکریں کھاتے آج جو ہم دکھائی دے رہے ہیں اور دیگر ترقی یافتہ ممالک اور لیڈران ہمارا مذاق اڑاتے ہیں. تو سیاستدانوں نے ہمیشہ سے ہی اپنے مقاصد کو دیکھا اور یہاں پر کیونکہ مقاصد ملک کا تھا اور ملک کے جو رکھوالے ہیں, میں سمجھتا ہوں انہوں نے پھر ڈنکے کی چوک پر جو ہے چوٹ پر دکھایا کہاں کام کر کے تھے, کیسے ہم نے کام کرانے ہیں. تو وہ اگر اس نوک پر بھی کام کروائے جا سکتے ہیں تو میرے خیال میں پھر معاشی حالات کو بھی بہتر بنانے کے لیے جو ہے پھر انہی کی خدمات لینی پڑیں گی, پھر انہی کی سرپرستی میں سلسلہ آگے نکلے گا. اور میرے خیال میں یہ چلنا بھی چاہیے کیونکہ حکمران اشرافیہ کے ساتھ جب مل جاتے ہیں تو پھر ملک کے مفادات کی جنگ شروع ہو جاتی ہے. تو ہم نے دیکھا ماضی میں بھی اور گزشتہ چند سالوں سے جب سے میں ایز اے جرنلسٹ رپورٹنگ کر رہا ہوں کہ کوئی بھی جہاں معاملہ جو ملک کے لیے بہتر ہو لیکن اشرافیہ کا معاملہ بیچ میں آ جائے تو وہاں پر تمام چیزوں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے, بالائے طاق رکھ دیا جاتا ہے بڑے بڑے اقدامات کو. تو آپ مجھے یہ بتائیں تو یہاں پر پھر کون جو ہے اس سسٹم کو آگے لے کے چلے گا؟ کئی سالوں سے ایک چیز کی طرف نشاندہی کر رہا ہوں, سعد رسول صاحب بھی بے شمار اس چیز کی طرف نشاندہی کر چکے ہیں
کہ ہمارے پاس لانگ ٹرم اکنامک پلان کون بنائے گا، کون اکنامک پلان بنائے گا؟ یہ بنائیں گے جن کے اپنے مفادات ان سے جڑے بنائیں گے نا یار حسن، اب تو پتہ چل گیا ہے۔ دیکھیں سعد سعود صاحب، وہ نہیں اس چیز پر ترجیح دیتے۔ آج آپ دیکھیں ہماری جو ملک کی گروتھ ہے 1% بھی نہیں ہے، شرم آتے ہیں مجھے بتاتے ہوئے، 0.3% ہماری ملک کی گروتھ ہے۔ حسن شرم تو وزیر اعظم صاحب کو بھی آ رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب انہیں سمجھ نہیں آتی کہ کہاں منہ چھپائیں اس وقت جو پاکستان کے حالات ہیں۔ اگر اتنا سیریس اور درد ہے عوام کے لیے اور تکلیف ہے کہ ہمارے حالات کس طرف جا رہے ہیں، پھر بھی نہیں سوچا جاتا کہ ان ایکسپرٹس کو لے کر آیا جائے، وہ قابلیت آزمائی جائے جو آپ کی معیشت کو درست کر سکتی ہے، یا پھر پانی سر سے گزر گئے جو مرضی یہ کر لیں اب کچھ ہو نہیں سکتا؟ دیکھیں شہباز شریف صاحب ایسے جملے استعمال کر کے عوام سے ہمدردی لینے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ کسی صورت ان کو نہیں ملنے والی۔ وہ بھول جائیں کہ عوام میں آپ جائیں گے تو وہ ان کو تھالیوں میں پھول دیں گے، کھیرے لا کر دیں گے، یا یہ چاول پر ووٹ لے لیں گے۔ عوام سمجھ گئی ہے کہ انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا۔ جو یہ مہنگائی مارچ لے کر گئے تھے، اتنا 1 پیجر ہمیں دیا تھا کہ ہم آ کے یوں معاشی حالات کو بہتر کر دیں گے، پھر آ کے کہا گیا کہ فلاں نے لیٹر لکھ دیا، وہ مان لیا انہوں نے لیٹر لکھا، مان لیا ان کی غلطیاں تھی۔ بھئی ان کا تو اب احتساب تو وہ تو الگ سسٹم شروع ہو گیا۔ آپ اپنا بتائیں آپ نے کیا کیا؟ اس حکومت میں جو ہے وہ معاملات کو سنجیدگی سے نہیں لیا گیا۔ میں تو یہ کہتا ہوں معاشی لحاظ کو، معاشی معاملات کو کسی بھی حکومت نے سنجیدگی سے نہیں لیا، اور صرف یہ تماشا دیکھتے رہے، ملک کا تماشا دیکھتے رہے، عوام کا تماشا دیکھتے رہے، غریبوں کو جو ہے وہ نچوڑا جاتا رہا، ان کی جو ہے ان کو نیلام کیا جاتا رہا، غریبوں کو منڈیاں لگا کر نیلام کیا جاتا رہا۔ اور آج ہم کس سچویشن پر کھڑے ہیں کہ ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ ہم خطرناک سچویشن پہ کھڑے ہیں۔ خدا نہ خواستہ ماہرین کہتے ہیں، میری کچھ 17 معاشی ایکسپرٹ سے بات ہوئی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان خدا نہ خواستہ دیوالیہ کے قریب تر پہنچ چکا ہے۔ اگر ہمارے معاملات دیگر ممالک سے جہاں سے ہمیں فنڈنگ آنی ہے وہ نہ آئے یا معاملات کو بہتر نہ کیا گیا تو حالات آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں گے۔ آج کے دن میں یہ پھر دوبارہ دہرا رہا ہوں کہ آج کے دن حکمرانوں کو سنجیدگی جو ہے وہ ظاہر کرنی چاہیے معاشی حالات کو بہتر بنانے کے لیے۔ آج کے دن ان کو چاہیے تھا کہ کوئی بڑے اکٹھے ہو جاتے، بلا لیتے، سانیہ 9 مئی کو لگ کر دیتے، باقی سب کو ایک پلیٹ فارم پر بٹھاتے اور معاشی معاملات کا ایجنڈا لے کر آتے، 30 سالہ لانگ ٹرم پلان لے کر آتے اور بتاتے کہ ہم اس پر عمل درآمد کریں گے، اور لے کر آتے پھر معاشی طاقت کی ابتدا رکھی جاتی تو یہ کس کے کریڈٹ میں جانی تھی؟ یہ پی ڈی ایم جماعتوں کے کریڈٹ میں جانی تھی۔ لیکن افسوس آج کے دن بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں شرم آتی ہے، مہنگائی نہیں کنٹرول ہوئی، ہم نے فلاں کام کر لیا، آج ہم نے عوام کو یوم تکبیر پر بڑے بڑے جو ہے وہ نعرے لگا رہے ہیں۔ آج کے دن اگر مساق معیشت ہو جاتا تو تاریخی دن کا یہ معاملہ بھی حصہ بن جاتا، مگر وہ کیسے ہوگا؟ عمران خان صاحب نے تو مذاکراتی ٹیم بنا دی ہے، اب جو حالات ہیں انہیں جن کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ چاہتے ہیں کہ ان حالات میں کوئی مذاکرات کی راہ نکلے، لیکن دوسری طرف کیا سوچ و بچار جاری ہے؟ کیا پی ڈی ایم کی جماعتیں جو ہیں وہ کوئی مذاکرات کی راہ نکالنے کے لیے ایک میز پر بیٹھنے کو تیار ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ ایک بریک آ رہی ہے، بریک سے واپس آئیں گے، اس پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، بات کرتے ہیں انتخابات کی اور مذاکرات کی، تو عمران خان صاحب انتخابات کو یقینی بنانے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔ 7 رکنی تحقیقاتی کمیٹی کا بھی ان کی جانب سے قیام کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ مذاکرات کی میز پر تمام مسائل کو حل ہونا چاہیے، لیکن دوسری جانب خواجہ سعد رفیق کہتے ہیں کہ جناب مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ریفرینڈم کرا کر دیکھ لیں، سب کلیئر ہو جائے گا۔ انہیں لگتا ہے کہ ان کی مقبولیت ابھی بھی ویسے کی ویسی ہے۔ دوسری طرف رانا ثناء اللہ صاحب نے اب سے کچھ دیر پہلے بھی پریس کانفرنس کی اور بار بار وہ اس ارادے کا اظہار کرتے ہیں کہ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کو ووٹ کی طاقت سے مائنس کیا جائے گا، اور اگر ایسا نہ ہوا تو یہ ملک کے لیے بہتر نہیں ہوگا۔ عمران خان صاحب ووٹ کی طاقت سے مائنس تبھی ہوں گے جب آپ انتخابات میں جائیں گے۔ عمران خان صاحب خود اس بات کا بار بار مطالبہ کر رہے ہیں اور اب کوششیں بھی کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے ملک جو ہے وہ انتخابات کی طرف جائے۔ تو کیا مذاکرات اور انتخابات کی کوئی راہ ہموار ہوتی ہوئی ہمیں دکھائی دے رہی ہے؟ سال تو یہ انتخابات کا ہے، لیکن کیا اس سال انتخابات ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اس پر ہم بات کریں گے۔ عدیل ورائی صاحب، آپ کی جانب آتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے تو ارادہ ظاہر کر دیا ہے، کمیٹی کا قیام بھی سامنے آیا ہے اور تحریک انصاف کی جانب سے نام بھی آ گئے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں وہ اس کمیٹی کا حصہ ہوں گے۔ دوسری طرف یہ جو بات خواجہ سعد رفیق کر رہے ہیں کہ مذاکرات نہیں ہوں گے، تو یہ پوری پی ڈی ایم، پوری حکومت اس وقت اس بات پر سٹک ہے
اور وہ اس بات کا پختہ ارادہ کر چکے کہ اب تحریک انصاف سے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے. کیا اس جانب بھی کچھ نہ کچھ ایسا ہوگا کہ دونوں جانب سے ہم دیکھیں گے کہ کوئی مذاکرات کی راہ ہموار ہوگی؟ ان حالات میں تو مذاکرات کی سمجھ نہیں آتی. ان حالات میں تو مذاکرات کا عمل شروع ہوتا دکھائی نہیں دیتا. اچھا یہ آپٹکس کی گیم ہے. عمران خان صاحب نے بھی جو نوٹیفیکیشن گزشتہ روز جاری کروایا ہے عمر ایوب صاحب کے دستخطوں سے, اس میں جو لوگ شامل کیے گئے ہیں وہ لوگ کہاں ہیں؟ وہ لوگ تو منظر عام پہ ہی نہیں ہیں, وہ تو چھپتے پھر رہے ہیں, وہ تو سرنڈر بھی نہیں کر رہے. ان میں سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ مطلوب ہیں اور ان کا کوئی سٹیٹس معلوم نہیں ہے. کچھ لوگ ٹویٹر پہ موجود ہیں, ایک دو جو ہیں وہ حراست میں ہیں. تو یہ نوٹیفیکیشن صرف شاید دکھانے کے لیے کہ دیکھیں جی ہم مذاکرات چاہتے ہیں اور حکومت کی جانب سے کیا رویہ اپنایا جا رہا ہے, لیکن یہ بھی ساتھ انہوں نے نہیں بتایا کہ یہ مذاکرات کس مقصد کے لیے چاہتے ہیں عمران خان. مطلب مذاکرات تو ایک دیکھیں نہ اس میں اس نوٹیفیکیشن میں انتخابات کا ذکر ہے. جی ہم انتخابات کے لیے نیگوسیشن, کس مقصد کے لیے نیگوسیشن کمیٹی ہے, کس معاملے پہ, کیا کوئی قومی اتفاق رائے ہے, کیا کوئی معاشی, کیا کوئی مساق معیشت کا معاملہ ہے, کیا کوئی کیسز سے جان چھڑانی ہے, کیا جو پاکستان تحریک انصاف سمجھتی ہے کہ اسے نشانہ بنایا جا رہا ہے, کیا اس میں کوئی نرمی چاہتی ہے. تو مذاکرات کی کمیٹی تو بنا دی گئی, خود تحریک انصاف کو بھی نہیں معلوم کہ یہ کس طرح کے مذاکرات وہ چاہتے ہیں. لیکن اسحاق ڈار صاحب نے گزشتہ روز جو ہمارے جو نمائندہ خصوصی ہیں جاوید حسین صاحب, ان سے بات کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے کچھ نرم بات کی. انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے ایسا اگر عمران خان کھل کر 9 مئی کے جو واقعات ہیں ان کی مذمت کریں, جو چیزیں آئینی طریقہ کار کے تحت ہوئی ہیں ان کو تسلیم کریں, اور اس سارے معاملے پہ عمران خان ذمہ داری کا مظاہرہ کریں. عمران خان صاحب مذمت تو کر رہے ہیں, سوری آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, مذمت تو عمران خان صاحب کر رہے ہیں, لیکن جو بات شرجیل میمن بھی کر رہے ہیں کہ پہلے سے علم تھا کہ کچھ ایسا کراچی میں ہونے والا ہے, پولیس کو ہتھیار نہیں دیا, دیتے تو کچھ نقصان ہو سکتا تھا. وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سارے معاملے کی تحقیقات ہونے چاہیے, اصل جو اس میں ملوث سے لوگ انہیں پکڑا جانا چاہیے. عمران خان صاحب بھی بار بار اس خدشے کا اظہار کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسے شرپسند عناصر ہوں جو تحریک انصاف کی آڑ میں یہ سب کر رہے ہوں تاکہ اس کا الزام کہیں نہ کہیں تحریک انصاف پر آئے. تو ایک طرف مذمت تو ہو رہی ہے, لیکن کیا حکومت یہ چاہتی ہے کہ عمران خان صاحب کھل کر اس سارے معاملے کا بلیم اپنے اوپر لے لیں, پھر یہ جو ہے مذاکرات کے لیے بیٹھیں گے؟ دیکھیں مذمت جو ہو رہی ہے نا, وہ سب کو معلوم ہے مذمت کیسی ہو رہی ہے. وہ اگر کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نہیں کرایا تو عمران خان صاحب مطالبہ کریں یہ جو لوگ پکڑے گئے ہیں ان کو قرار واقعی سزا دی جائے. یہ جو لوگ پکڑے گئے ہیں اگر یہ ملوث ہیں جو لوگ یہ پکڑے گئے ہیں تو ان کو عبرت کا نشان بنایا جائے. مسئلہ یہ ہے کہ نہ وہ مکمل طور پہ آن کر رہے ہیں, نہ وہ مکمل طور پہ ڈس آن کر رہے ہیں, تو اور ان کو چھوڑ بھی دیا, یعنی ان کی کوئی قانونی پیروی بھی نہیں ظاہر ہے وہ کر رہے. تو اس طرح معاملہ نہیں چلے گا, اس میں کلیئرٹی لے کے آنی پڑے گی. جہاں تک معاملہ شرجیل میمن صاحب والا, اس میں بھی میں آپ کو بتانا چاہوں گا, مختصر بتاؤں گا. یہ سیاسی جماعتیں دیکھیں, یہ اب یہ قومی سانحہ ہے, اس پہ اب یہ پی ڈی ایم جماعتیں بھی سیاست نہ کریں. اس میں اب یہ معاملہ عدالتوں میں جا چکا ہے. ٹھیک ہے عدیل, آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے, مجھے آگے بھی بڑھنا ہے, پھر بریک بھی آ رہی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ قومی سانحہ ہے اور سیاست جان جو ہیں اس پر سیاست نہ کریں کیونکہ 9 مئی کا جو واقعہ ہے وہ ایک قومی سانحہ ہے. بہرحال یہ جو بات ہو رہی ہے مذاکرات کی, اس پر بھی عدیل بڑائی صاحب آپ نے بتا دیا کہ حکومت کیا چاہتی ہے, کیا ارادہ ہے حکومت کا, لیکن عمران خان صاحب کے پاس ایک سرپرائز ہے. وہ کون سا سرپرائز ہے؟ ایک بریک آ رہی ہے, بریک سے واپس آتے بات کریں گے اس پر, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. حسن وقت کم ہے ہمارے پاس, کوئکلی بتائیے گا یہ جو عمران خان صاحب بات کر رہے ہیں کہ ان کے پاس ایک سرپرائز ہے, وہ سرپرائز دینے جا رہے ہیں, وہ کس سرپرائز کی بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں مجھے مشتاق صاحب کا ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ وہی گلشن ہے لیکن وقت کی پرواز تو دیکھو, کوئی طائر نہیں پچھلے برس کے آشیانوں میں. تو ابھی بھی ہمیں کوئی وہ چیز جو ہے جو فیصلے پہلے لینے چاہیے تھے وہ آپ آج لیتے دکھائی دے رہے ہیں عمران خان صاحب. اور رہی بات کہ کوئی بہت بڑا سرپرائز دینے جا رہے ہیں, میرے خیال میں جو میری اطلاعات ہیں کہ شاید وہ انٹرنیشنل رابطے کر رہے ہیں. اچھا, کہ کسی نہ کسی جگہ سے کوئی پریشر ڈیولپ کیا جائے
اور پھر جو میری اطلاعات یہ ہیں کہ شاید کوئی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے حوالے سے جو انہوں نے انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی کسی طریقے سے رابطے کیے ہیں ان کو پریشر ڈلوایا جائے تاکہ جی ایس ٹی پلس کا جو معاملہ ہے اس کی وارننگ دی جائے. لیکن میں یہ بات یہ کرنا چاہوں گا کہ آج جو عمران خان صاحب مذاکرات کی بات کر رہے ہیں, گزشتہ ایک سال میں نے جو اس کی تحقیق کی ہے 21 دفعہ پی ڈی ایم جماعتوں نے مذاکرات کے لیے رابطے کیے. کرتی رہی تو عمران خان صاحب نہیں مان رہے تھے, بہرحال اب تو وہ بات کر رہے ہیں مذاکرات کی, لیکن دوسری طرف جو ہے وہ انکاری تقریباً نظر آ رہا ہے. سعد رسول صاحب آپ کی جانب آئیں گے, ملک کی موجودہ حالات میں مذاکرات کی کتنی گنجائش ہے, کتنی ضرورت ہے, اور پھر آپ انتخابات ہوتے ہوئے بھی دیکھ رہے ہیں. دیکھیے مجھے نہیں پتا آج کل کے فیصلے کس وجہ سے, کن موٹیویشنز پہ رانا ثناء اللہ صاحب جیسے لوگ کر رہے ہیں, اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ کن لوگوں سے مشاورت یا بغیر مشاورت کے آج کل فیصلے کر رہے ہوں گے. تو آؤٹ کم یہ کیا ہوگا اس کا یہ تو کہنا مشکل ہے. لیکن ایک دعا ضرور ہے کہ خدا را دونوں سائیڈز, وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف میں ایک شعر کا مصرع ہے کہ جو غالب آ کے صلح کر لے. ہمارا اگزامپل ان لوگوں کی ہے جنہوں نے غالب آ کے صلح کر لی. ہمارا مسئلہ یہ رہا کہ جب عمران خان صاحب غالب تھے تو وہ صلح کرنے کو تیار نہیں تھے, اور اب جب دوسری سائیڈ بظاہراً غالب لگتی ہے تو وہ صلح کرنے کو تیار نہیں. میری گزارش اور دعا اتنی سی ہے کہ ہم سب پاکستانی ہیں. آپ کا کسی سے پولیٹیکل ڈس ایگریمنٹ ہو سکتا ہے, میرا نون لیگ سے ایک پولیٹیکل ڈس ایگریمنٹ ہو سکتا ہے, لیکن میں نون لیگ کا سر نہیں قلم کرنا چاہتا. وہ بھی پاکستانی ہے, میں بھی پاکستانی ہوں, ہم نے یہیں رہنا ہے. ہمارے بچے ایک ہی اسکولوں میں پڑھتے ہیں, ہم ایک ہی ہسپتالوں میں جاتے ہیں, کل کو ہماری ایک ہی امیدیں ہوں گی. آج کے دن کے تبسک سے جو بات ہو رہی ہے کہ ہم نے اپنا دفاع ناقابل تسخیر کیا, وہ صرف میرا دفاع یا عمران خان کا دفاع یا پی ٹی آئی کا دفاع یا نون لیگ کا دفاع یا پیپلز پارٹی کا دفاع نہیں, تمام پاکستانیوں کا دفاع کیا. آج بڑی اچھی خبر ہے کہ بابر اعظم ہمارے کرکٹ کیپٹن اور رضوان ہمارے وائس کیپٹن جو ہیں وہ ہارورڈ جا رہے ہیں ایک کورس کے لیے. تمام پاکستان خوش ہے, کوئی ایک پولیٹیکل پارٹی, کوئی ایک صوبہ خوش نہیں. میری گزارش یہ ہے کہ اس سارے بات کے اندر اس کو نہ بھولیں کہ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ہم نے ادھر ہی رہنا ہے, یہی لوگ. ٹھیک ہے جی, سعد رسول صاحب آپ کا کامنٹ آ گیا. اس کے ساتھ ہی پروگرام سے اجازت دیجیے, آپ سے اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.